पर जना का इल्ज़ाम लगा है, साबित करो कि वो ये काम नहीं हुआ, वो जना कार नहीं थी, क्या सबूत दोगे? ये नहीं पढ़ रहा कि तुम आगे से बकवास ना करो और उसके बावजूद तुम बकवास करें। तुम क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? हाँ जी, कैसे तुम खुद को मुसलमान कहते हो कि तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही बार बार वो बात करते हुए? अच्छा ज़िया रसूल साहब, जोश में ना अकल काम करना छोड़ देती है। मैंने सलीम मीर साहब आपके सामने मिर्जा साहब की ये इबारत नहीं पढ़ी जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, आप भी वहां पे रुक गए। अच्छा, मैंने भी नहीं पढ़ के सुनाई, सिर्फ इस वजह से कि आप अगली बकवास ना करें और आप फिर बात नहीं आ रहे। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। मेरी अर्ज तो सुन लेना, आप बात सुनते नहीं, आप चीख रहे हैं। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं अगर गलत बात करूं या अपनी तरफ से करूं मुझे गाली दें, लेकिन मुकद्दसात के नाम बस तो लेना, बात तो सुनिए। आप बात किए जा रहे हैं और जो आप असूल कायम करते हैं उस पर कायम नहीं रहते। अभी हम आप पूछ लेंगे कि आपके वालिद से मुकर्रम का काम क्या है। अपना माइक म्यूट रखें, बाकी दोस्त, बहुत मेहरबानी, मैं बात कर रहा हूँ ना। ज़िया रसूल साहब, अर्ज़ ये है कि आप इतना जो है वो गर्म सर्द हो रहे हैं इस बात पर, क्या ये बातें हदीसों की किताबों में, रिवायात की किताबों में सारी नहीं लिखी हुई? मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं कि जो बात हो रही है वो करें, आप उधर ना जाएं, आपकी मेहरबानी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, चुभता है ना वो मैं नहीं बोलता यार, चुभते वाली बात नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की है। मैंने ऐसी, आपको नहीं चुभता, आपके पैगंबर नहीं है वो। मेरी बात तो सुन ले जनाब, आप अंदर बोलने लग जाते हैं। नहीं, आपके पैगंबर नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पैगंबर नहीं है, आप नहीं मानते उनको नबी। आप ना बेशक घंटा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो बोलने दो ना। जब चुप ही नहीं करना तो मैं कैसे बताऊं? मैं सलीम मीर साहब यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने बात कर दी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे, आपने जो बात की है, मुझे सिर्फ उसके जवाब में अपने मिर्जा साहब का कोई सबूत पेश कर दें कि देखें हमारे खलीफा साहब को इल्हाम हुआ है या हमारे खलीफा साहब ने बयान किया है कि मुझे इल्हाम हुआ था, या कुछ भी कहीं भी अपनी किताबों से साबित कर दें कि मिर्जा साहब पर ज़िना का ये लगने वाला जो इल्ज़ाम है, ये आपके खुदा ने रफ़ा कर दिया था। बस जी, आपको जो लफ्ज़ बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं तौहीन कर रहा हूँ, एक तो ये गलत फहमी है आपकी। वो सारे अल्फाज जो हैं वो रिवायात के अंदर मौजूद हैं। आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगा था, एक क्रिश्चियन को, किसी ऐसे को जो कुरान का मुनकर है, साबित करना हो तो कैसे साबित करेंगे? ये सवाल है। इसमें इतना उछलने की या इतना गुस्सा करने की क्या बात है? मुझे ये समझाइए। मैंने आपको इस सवाल का पहले आपने अब तमीज़ से बात की है ना, सवाल पूछा है ना, अल्फाज मोहतात किए हैं ना, तो मैं अब आपको जवाब दे रहा हूँ। जब आपने अल्फाज मोहतात नहीं किए थे तो तब मुझे गुस्सा आया था। अब आपने जो बात की है, मैंने आपको सलीम मीर साहब इसका जवाब पहले ही दे दिया है। क्रिश्चियन से मैं पूछूंगा कि भाई आपको कहाँ से सबूत देना है, किस जगह से सबूत देना है, मुझे बताएं। क्रिश्चियन क्या कहेगा? क्रिश्चियन कहेगा, एक मिनट जी, दहरिया जो सवाल करता है ना, चलो आप क्रिश्चियन से आप दहरिया की तरफ चलेंगे। दहरिया से मैं पूछूंगा, दहरिया से मैं पूछूंगा भी अपना सोर्स बताएं कि जहां से मैंने साबित करना है। जो वो सोर्स मुझे कहेगा मैं उससे साबित करने का बंद हूं। जहां से साबित कर सकते हैं कर दें। दहरिया मुझे कहेगा तो मैं उसका सोर्स पूछूंगा भाई, जहां से भाई आपको कहां से साबित करें। किसी किताब को नहीं मानता, किसी मजहब को नहीं मानता। दहरिया से मैं पूछूंगा, अगर वो कहेगा कि भाई मैं किसी भी चीज को नहीं मानता, तो मैं उसको कहूंगा खसमा नुखा, फिर नहीं मानता तो। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि ऐसे बंदे को साबित। भाई सलीम मीर साहब, जब किसी ने मुझसे किसी बात का सबूत लेना है ना कि भाई आप इसको साबित करें, उसके लिए उसके पास एक सोर्स होना जरूरी है कि जिस सोर्स पे वो यकीन रखता हो। जब आदमी वो कहता है को मानता है। क्या कह रहे हैं आप? दहरिया जो है वो अकल को, साइंस को हुज्जत मानता है। साबित करें उसके सामने, कैसे करें? दहरिया अकल और साइंस को हुज्जत मानता है, तो मैं उससे पूछूंगा कि अकल और साइंस से बताएं कि ये 1400 वर्ष पहले ये इल्ज़ाम लगा था। वो तो आप फिर जब वो मुझे अकल और साइंस से बता देगा तो मैं उसको अकल और साइंस से जवाब दे दूंगा। रसूल साहब, मैं अभी आपको बताता हूँ, जो चीज़ आपको मुसल्लम है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मुसल्लम है कि ये इल्ज़ाम लगा था, मुसल्लम है या नहीं मुसल्लम? जब आप इस बात को मानते हैं तो उसको सबूत देने की जरूरत नहीं है। मुसल्लम है। हाँ, तो उसको, दहरिया को आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है ना कि इल्ज़ाम लगा था। वो साबित हो गया क्योंकि आप उसको मानते हैं। साबित तो वो चीज़ करेगा जिसके आप मुनकर होंगे। बस होगी बात, आपके कोई पाबंदी नहीं लगाता। हाँ जी, करें बात।
بات ہوگی آپ کی. جب مجھ سے دہریہ پوچھے گا میں اس سے کہوں گا کہ بھائی کیا تم ان روایات کو تم مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں مانتا. تو تم اعتراض کس لیے کر رہے ہو؟ وہ مجھے کہے گا کہ چونکہ جی آپ مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں نا، وہ کہے گا کہ آپ مانتے ہیں، تو ہم بتائیں گے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث سے پہلے ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو قرآن میں ہمارے خدا نے بتا دیا کہ یہ رفع ہو گیا. وہ قرآن کو نہیں مانتا بھائی، اس کے لیے حجت نہیں ہے. آپ کے لیے وہ نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ پھر جو ایک منٹ جی، میں نے اس کو منوانا ہے نا، تو میں اس سے سورس پوچھوں گا. وہ کہے گا جی میرا سورس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو میں اس سے ثابت کروں گا. اگر اس کا ثبوت مجھے عقل اور سائنس سے دے دو کہ یہ کام نہیں ہوا تھا. بھائی میں اس سے کہوں گا کہ ہم اس کا ثبوت اور عقل اور سائنس سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کا ثبوت قرآن حدیث سے مانتے ہیں. یا تو ہمارا دعویٰ ہوتا کہ ہم عقل اور سائنس سے اس کا ثبوت مانگتے ہیں، نہیں دے سکتے نا، تو ہم عقل اور سائنس سے، پھر آپ عقل اور سائنس سے بات کرو. جی ضیاء رسول صاحب، میں شروع سے یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر وہ نہ مانا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان روایات کو نہ مانا جائے، تو یہ الزام دہریے کے غلط ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. دہریہ خود بھی جواب نہیں دے پائے گا. دہریہ کو لیں، آپ کو تو جواب آیا نہیں، دہریہ کیا دے گا؟ بھائی کسی بھی عقل مند بندے کو بٹھا لے، وہ ہم سے کہے گا کہ بھئی آپ مانتے ہیں، تو جب ہم مانتے ہیں تو ہم تو دونوں چیزیں مانتے ہیں، تو اس لیے ہم رفع کرتے ہیں. اگر وہ ہمارے ماننے کے آئے گا تو ہمارے سورس کو مانے گا نا، بے شک ہمارے لیے مانے گا. تو جب وہ ہمارے سورس کو ہمارے لیے مانے گا تو ہم اپنا اس کو ثابت کریں گے. جب وہ اپنا پوچھے گا تو ہم کہیں گے پہلے تو الزام ثابت کرو نا عقل اور سائنس سے. تم تو قرآن حدیث کو مانتے نہیں ہو، تو پہلے عقل اور سائنس سے اپنا الزام ثابت کر دو. دہریے کو ہم پکا لیں گے، اس کی فکر نہ کرو. اب آپ آگے بڑھیں. وہ عرض یہ ہے کہ آپ خود مانے ہیں کہ عقل اور سائنس سے اس الزام کو غلط ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. قرآن سے ممکن ہے، منکر ہے اس کو یہ بات ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. الزام مانتے ہیں، لیکن جہاں سے آپ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں، منوانا اس لیے نہیں ممکن کہ وہ تو اس کا منکر ہے. وہ آپ کے الزام سنتا ہے، جی حضرت عائشہ پر یہ الزام لگا، اس نے کہا جی یہ بات میں نے سن کہتا ہے بھئی اس کی صفائی پیش کرو کہ یہ کام نہیں ہوا تھا. آپ کہتے ہیں قرآن. میں نے سلیم میر صاحب، اب پھر آپ بات کو گھسیٹ رہے ہیں. میں نے بال آپ کے کوٹ میں پھینک دیے. جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے جس چیز کو آپ مانتے ہیں اس سے ثابت کر دیں. یہ لیں جی. کیا ثابت کرنا ہے؟ مرزا صاحب پر یہ جو زنا کا الزام لگا ہے، جس چیز کو، جس لٹریچر کو، جس الہام کو، جس شخصیت کو، جس کتاب کو، جس رسالے کو، جس اخبار کو، جس بھی چیز کو آپ مانتے ہیں اس میں سے ثابت کر دیں. ہاں جی، کیا ثابت کرنا ہے بھائی؟ یہی کہ مرزا صاحب کے خدا نے مرزا صاحب پر لگنے والا یہ الزام رفع کر دیا تھا. اچھا، مرزا صاحب کے خدا نے یہ الزام رفع کر دیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کے سوال کہ مرزا صاحب وفات پا چکے ہیں، ان کے کئی سال بعد 1938 میں ایک نام بندہ ایک الزام لگاتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی ہاں جی ہلو، ہاں جی آواز آ رہی ہے. آپ کو نہیں آ رہی؟ فون کر رہے بھائی میں تو ادھر ہی ہوں، آپ کو نہیں آ رہی بول رہا ہوں. ہاں میں بات کر رہا تھا، مائک کھول کے بولنے لگ گئے ہیں، پتہ نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام 1908 میں وفات پا جاتے ہیں. 1938 میں ایک گمنام بندہ ایک خط میں کوئی بات لکھتا ہے، تو اس کا رد جو ہے وہ میں پیش کہاں سے کروں؟ یہ مجھے آپ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا رد پیش کرنا ہے. اس کا رد پیش کریں کہ مرزا صاحب کے خدا نے کسی کو الہام کر کے وحی کر کے بتایا ہو کہ مرزا صاحب پر لگنے والا الزام جھوٹا ہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ تو گمنام بندہ تھا نا جس کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ راوی ڈھونڈتے رہتے ہیں. کے لیے تو گمنام نہیں تھا نا، خدا کے لیے تو گمنام نہیں تھا. نہیں گمنام تھا بھائی، گمنام تھا. خدا کے لیے بھی گمنام تھا. اچھا خدا کے لیے، میں نے سمجھا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے گمنام نہیں تھا. خدا کے لیے گمنام نہیں تھا. عرض یہ ہے، ہاں میں عرض کرتا ہوں، آج کے دن ایک گمنام بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کرے تو آپ انتظار کریں گے کہ کسی کو الہام ہو اور پھر ہم مانیں گے کہ یہ الزام غلط ہے؟ نہیں ہرگز نہیں. وجہ
ہرگز نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نبوت بند ہے. اب کسی نبی نے نہیں آنا تو ہمیں کسی نے بتانا بھی نہیں ہے خدا نے. آپ کے ہاں نبوت جاری ہے تو آپ کے ہاں تو الہام بھی جاری ہیں, وہی بھی جاری ہے, اس لیے آپ کو بتانا لازم ہے. ہاں بھی الہام جاری ہے آپ کے ہاں الہام. جی الہام جاری ہے لیکن وہی نبوت جاری نہیں ہے. ہاں الہام علم غیب پر ہی مشتمل ہوتے ہیں. الہام کیا ہوتا ہے؟ وہی اور الہام سچے خواب بیان کریں. سچے خواب. اچھا جی, سچے خواب میں اللہ جھوٹ تو نہیں نا بتاتا, سچ ہی بتاتا ہے نا. تو یہ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزام ایک گمنام بندہ لگا دے جس کا کوئی پتہ نہ ہو کیا نام ہے, کہاں رہتا ہے, تو آپ کسی کے سچے خواب کا انتظار کریں گے تب تک ہرگز آپ نہیں, اس بات کو مانتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ ہمیں کسی کے سچے خواب پر ایمان لانے کا حکم ہی نہیں ہے ہمیں. یعنی جھوٹ پر ایمان لانے کا حکم ہے آپ کو؟ کوئی بات کہہ بھی دے کہ مجھے یہ خواب آیا, ہم تب بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں اس کے خواب پہ ایمان لانے کا حکم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حکم نہیں ہے آپ کو, یعنی کہ اس لیے ہم یہاں بے بس ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا الزام آج لگا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا کسی کو. مانتے رہیں گے آپ قیامت تک اس الزام کو مانتے رہیں گے جب تک قیامت تک. ہم اس کا جواب اس کو بغیر وحی کے دیں گے. ہم جواب بغیر وحی کے دیں گے, وحی کے بغیر اس کو جواب دیں گے. ہم جو بھی جواب ہوا جیسا الزام ہوگا ہم اس کو ویسا جواب دیں گے. وجہ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتانا ہی نہیں ہے, کوئی ایسی وحی نہیں آنی جس میں ہم نے مان لانا. میں یہ عرض کرتا ہوں یار ہم الزام تو وہ ہوگا نا, ظاہر ہے جو الزام لگاتا ہے الزام تو اس نے لگانا ہی لگانا ہے, لیکن اس الزام کو رفع ہم خود کریں گے. ہاں میں عرض یہ کر رہا ہوں ہم خدا کی وحی کا انتظار کریں گے کیونکہ خدا نے ہم پہ نہ تو نبی بھیجنا ہے نہ ہی کوئی ایسی وحی بھیجنی ہے جس پر ایمان لانا فرض ہو. آپ بتائیں, آپ میں نبوت بھی جاری ہے, الہام بھی جاری ہیں, تو اب آپ بتا دیں کہ مرزا صاحب کے اس الزام کا کہاں رفع ہوا ہے. میں بتاتا ہوں, رفع کرتا ہوں میں آپ کو. پہلے تو یہ الزام جو ہے وہ ثابت تو تب ہوگا نا جب اس کا کوئی سرپاں ہوگا. ایک گمنام بندہ جو ہے وہ, میری بات تو سن لیں, آپ اسی وقت مائک کھول لیتے ہیں, تھوڑا حوصلہ تو رکھیں, بات میں شروع بھی نہیں کرتا, فٹافٹ مائک کھول لیتے ہیں. ایک گمنام بندہ ایک الزام لگاتا ہے, اس کو رفع کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ عدالت میں لے کے جائیں, یہ گمنام بندہ ہے, اس نے لکھا ہے کہ زمینیں ساری پاکستان کی میری ہیں, تو عدالت آپ کی بات سنیں گی کہ لا یعنی بات کو ثابت یا اس کو غیر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نبوت کو جاری مانتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نبی آئے اور وہ آ کر یہ بتائے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے. یہ ایک لا یعنی مطالبہ ہے. تیسری بات یہ ہے, آپ نے یہ بھی غلط بات کی ہے کہ آپ کسی ایسی وحی کو نہیں مانتے جو ابھی آنی ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کو مانتے ہیں اور نبی پر ہر وحی ہونے والی کو ماننا ضروری ہے. یعنی آج کے دن اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا دے تو آپ حضرت عیسیٰ کا انتظار کریں گے کہ وہ آئیں اور وحی کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ بات غلط ہے, تب تک آپ اس بات کو سچا مانتے رہیں گے. جی بولیے آپ نے. میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے کہ آج آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی لگا دے نہیں, لگاتے بھی ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے گستاخ موجود ہیں جو آج بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مقدس ہستیوں پر الزامات لگاتے ہیں, غلط الزامات لگاتے ہیں. ان کو ہم رفع کرتے ہیں خود, اس لیے بیٹھے نہیں رہتے کہ بھئی ہمیں کوئی وحی ہوگی تو ہم اس کے انتظار میں بیٹھیں تو پھر بتائیں گے. کیونکہ وحی الہام اگر کسی کو ہو بھی جائے تو ہمارے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. اور آپ نے بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوگی, اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہمیں کہیں نہیں حکم دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی پر آپ نے ایمان لانا ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, دلیل سن لیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے جو اب نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے. اس لیے اس کے بعد کسی بھی نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے. اچھا اب آپ بتا دیں مجھے کہ مرزا صاحب پر یہ جو الزام لگا ہے, نہیں اب آپ نے پوچھ لیا جو پوچھنا تھا, آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں اب آپ نے کئی سوال پوچھ لیے ہیں, میرے سوال کا جواب نہیں دیا. مجھے بتا دیں آپ میں نبوت بھی جاری ہے, الہام بھی جاری ہے, میں کو گالی تو نہیں دے رہا آپ کو. سلیم صاحب میں گالی دے رہا ہوں آپ کو؟
میں ایک جائز سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کے عقیدے کے عین مطابق پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں نبوت بھی جاری ہے، الہام بھی جاری ہے، وحی بھی جاری ہے، سب کچھ جاری ہے، تو آپ کے آپ کے خلیفوں کے بھی دعوے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم پہ الہام ہوتے ہیں؟ آپ کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا بیان موجود ہے، انہوں نے کہا جی مجھے خدا نے الہام کر کے بتایا ہے کہ بخاری کی ساری حدیثیں سچی ہیں، یعنی آپ کے مطابق آپ کی جماعت میں آپ کے خلفاء کو اور لوگوں کو الہام ہوتے ہیں، الہام بھی وہی کی ایک قسم ہے نا، ہوتے ہیں، تو آپ مجھے صرف بتا دیں اپنی جماعت کے کسی خلیفے سے، کسی کتاب سے، بات کریں، ہاں تو بس مجھے ثبوت دے دیں اس کا کہ یہ خدا نے رفع کر دیا تھا۔ مائک میوٹ کریں، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ آپ اتنی لمبی بات کر دیتے ہیں، آپ کو خود ہی یاد رہتا کہ میں کیا 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 گیا ہوں، وہ 10 15 20 باتیں کر کے، تو اس 10 15 باتوں کا میں جواب دوں گا تو مجھے تو 2 3 گھنٹے چاہیے نا اس کے لیے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کی دفعہ میں نے پوچھا تو آپ نے کہا جی ہم الہام کو ہے، بھائی آپ ہمیں خلفاء کے الہام یا کسی نیک بندے کے الہام میرے لیے حجت بنا رہے ہیں کہ میرے لیے ماننا فرض ہے؟ کمال ہو گئی ہے، اپنے لیے اور ماننا، اور بھائی نہیں ماننا تو نہ مانو، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ مانتے تو ہو نا کہ لوگوں کو سچے خوابیں آتی ہیں۔ جب ایک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جن کو سچے خواب دکھاتا ہے، یہ سچا خواب غلط ہے یا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا؟ بھائی اگر ان کو نہیں دکھاتا تو ہمیں کیوں دکھائے؟ بندہ لا یعنی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الہام کرنا شروع کر دے کہ وہ عجیب و غریب مطالبے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے، مائک میوٹ رکھیں ذرا، میری بات پوری سنیں، حوصلہ، جو قرآن کریم کی آپ نے بات پیش کی جی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہے یہ عدم علم کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ عدم علم، عدم ذکر سے عدم شاء، اگر قرآن کریم میں اس بات کا ذکر آپ کے خیال کے مطابق نہیں بھی ہے تو قرآن کریم میں منع کہاں کیا گیا ہے؟ بریلوی تو ساری اس کے عقیدے کھڑے ہی اس بات پر ہیں کہ ہم فلاں کام اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں منع نہیں کیا گیا، تو قرآن میں کہاں منع کیا گیا ہے کہ عدم، یہ منطق کا قاعدہ کلیہ ہے کہ عدم ذکر سے عدم شے ثابت نہیں ہوتی، اگر بعد میں آنے والی وحی کا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا بعد میں وحی آئے گی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا آپ کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر وحی ہوگی، نبی پر وحی جو ہوتی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور بعض وحی پر ایمان لانا ضروری ہے اور بعض وحی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل دیں، آپ دلیل آ رہے ہیں جو منطق کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، یہ آپ کی کہ عدم ذکر ہے، وہاں ذکر چونکہ نہیں ہے بعد میں وحی پر ایمان لانے کو، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا کہاں ذکر ہے؟ ان کی نبوت کا انکار کر دے گا وہ بھی مسلمان رہے گا، تو عدم ذکر سے عدم شے ثابت نہیں ہوتی، یہ آپ کی غلط فہم ہے، عدم علم کے باعث آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے قرآن سے اگر دلیل دینی ہے تو اس چیز کی دلیل دیں کہ قرآن کریم کے اندر کہیں لکھا ہو کہ نبی کے اوپر بعض کو ماننا چاہیے اور بعض کو نہ ماننا چاہیے، پھر بھی بندہ مومن ہی رہتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی رسول مانتے ہیں تو وہ جب تک زندہ ہے ان پر آنے، کوئی ایسی مجھے مثال دے دیں، قرآن کی آیت پیش کر دیں۔ تو جب یہ بات ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب اس طرح کا الزام لگے گا تو آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب تک ایسا مانتے رہیں گے جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں، اللہ ان کو وحی کر کے نہ بتائے کہ یہ بات غلط ہے۔ دوسری ایک اور بات، جو عقیدے ہیں بریلوی حضرات کے، ان کے مطابق آپ کے جن کو آپ اولیاء کہتے ہیں ان کو علم غیب ہوتا ہے، ما کانا و ما یکون کا، وہ علم غیب جب چاہیں جس طرح کا چاہیں، لوح محفوظ ان کے سامنے کھلی ہوتی ہے، وہ دیکھتے کو پتہ چل جاتا ہے، یہ خوابوں خوبوں والی بات نہیں ہے۔ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کلام کرتا انسان کے ساتھ مگر 3 طریقوں سے، نمبر 1 پردے کے پیچھے، نمبر 2 وحی کے ذریعے، نمبر 3 فرشتہ بھیج کر دکھائیں، چوتھا طریقہ یعنی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سوائے اپنے انبیاء کے کسی غیب پر غلبہ نہیں دیتا، یعنی کثرت سے غیب سوائے انبیاء کے کسی کو اللہ دیتا۔
تو جب آپ اپنے اولیاء کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کے پاس کثرت سے علم غیب ہے، بلکہ ان کے پاس اختیار ہے غیب حاصل کرنے کا، کہ جب چاہیں لوح محفوظ کھول کر جہاں جون سا علم غیب چاہتے ہوئے یہ بہانہ لگانا کہ وہ خواب ان کے ہیں، ان کو ماننا کون سا ضروری ہے، یہ ایک لنگڑا بہانہ ہے جو آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ تو وہی سوال آپ سے ہے کہ جب یہ، تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگے گا تو ہم تو خود دیں گے، تو آپ نبی کا انتظار کریں کہ وہ آئے گا تو جواب دے دے گا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو مجھے بتا دیں۔ جی بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے، آپ کو کیا فائدہ ہوا اس تقریر کا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ اولیاء کو ہوتے ہیں، بھائی جس کو مرضی ہوتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے بس۔ تو بھائی آپ جتنی لمبی مرضی تقریر کرتے رہیں، ہم نے تو اللہ کی ماننی ہے، آپ کی تھوڑی ماننی ہے۔ آپ کے ہاں نبوت بھی جاری ہے، وحی بھی جاری ہے، تو میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں سے ثابت کریں، پہلے مرزا صاحب کی کتابوں سے مسئلہ ہوتا تھا، اب آپ کو اس کے بعد بھی مسئلہ ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے ایک جائز سوال آپ سے پوچھا ہے سلیم میر صاحب، آپ نے مرزا صاحب کے اوپر یہ جو الزام لگا ہے اس کو آپ مرزا بشیر الدین محمود صاحب، اس کے بعد کے کسی خلیفے، جماعت کے کسی بشندے، کسی کتاب، کسی جگہ سے، اپنے ہی لٹریچر سے، اپنے ہی گھر سے ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے خدا نے الہام کر کے کسی کو اس الہام کو رفع کر دیا ہو کہ بھئی خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب پر یہ جو لگنے والا الزام تھا یہ جھوٹ ہے۔ آپ بتا دیں، کیونکہ میں نے جب آپ سے یہ بات پیش کی، آپ نے بھاگے ہیں ڈائریکٹ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جا کے انگلی اٹھائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ انگلی اٹھائی ہے، اب آپ کو جواب کوئی نہیں آ رہا۔ اب آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، او بھئی آپ کا دعویٰ ہے نبوت جاری ہے، الہام بھی جاری ہے، وہی بھی جاری ہے، تو اب آپ بتا دیں کہاں آپ کے خدا نے بتایا کہ مرزا صاحب پر لگنے والا یہ الزام غلط تھا؟ یہ میرا مطالبہ ہے چھوٹا سا۔ جی بہت چھوٹا سا آپ کا مطالبہ ہے، لیکن آپ نے وہی جو بات پچھلی دفعہ آپ نے کی وہی اس دفعہ کر دی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اگر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ بعد میں وہی آئے گی تو اس سے یہ ثابت نہیں۔ اپنا مائک میوٹ رکھیں نا، میں بات پوری کرتا ہوں پھر آپ کر لیں۔ اگر اس پہ دکھائیں قرآن میں آیت جہاں لکھا ہو کہ بعد والی وحی پر ایمان لانا ضروری نہیں، وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، بعد پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، دکھائیں پھر اس کے بعد بات کریں۔ سلیم میر صاحب، میں آپ کو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین مکمل کر کے ہمیں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہے کہ آپ نے جو ایمان والے ہو، آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں بس ان دو وحیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، بعد میں کسی وحی پر ایمان لانے کا حکم ہے وہ آپ نے دکھانا ہے یا میں نے دکھانا ہے؟ دھکے شاہی میری طرف ٹھونک دو، ایک پہلے عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں آنے، پہلے عقیدہ ہماری طرف تھوپو، منسوب کرو، پھر کہو اپنے اس عقیدے کی دلیل دو ہمیں۔ صدقے جی سیدھا کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے، سیدھا کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں ثابت کر سکتا، میں نے پیچھے خالی ہے جو ہے، لیکن یہاں میں نہیں ثابت کر سکتا، نہیں انگلی سیدھا کہہ دیں۔ میں ایک منٹ، ہاں جی ایک منٹ، عرض یہ ہے کہ آپ جو نہیں ہے کہ بعد میں وہی آنی ہے، آپ مانتے ہیں کہ بعد میں وہی آنی ہے، دعویٰ آپ نے یہ کیا ہے کہ نبی کی بعض وحی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا، اس بات کا ہے کہ نبی کی بعض وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، بعض پر نہیں ضروری، یہاں لکھا ہے کہ قرآن کے بعد اگر یہ آئی اس پر تم ایمان نہیں لانا، چاہے وہ نبی، کون سے نبی کی بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں لاتے، یہ بھی بتا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو بعد میں وحی آئے گی اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری وحی پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد نہیں، ہم تو مانتے ہیں نہیں، ساری پر ایمان لاتے ہیں، کہا کیا بتائیں؟ وہ کہا ہے بھائی سومن بکمن یہی تم ہو، بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں،
یہ کہاں لکھا ہے حضرت میں تو کہہ رہا ہوں کہ آدھی وہی پر ایمان لانا ہے آدھی پر نہیں لانا؟ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ساری پہ ایمان لاتے ہاں ہیں؟ جی دکھائیں. ہن سومم بکمن اومجن فہم لا جاجون، وہ کہہ رہا ہوں ساری پر لاتے ہیں. ساری پر کام لاتے کر ہیں؟ رہے ہیں یا بند ہو گئے ہیں؟ اچھا ساری پر ایمان لاتے ہیں، ساری پر ایمان لاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وہی نازل ہوئی ساری پہ ایمان لاتے ہیں؟ کوئی دماغی مریض تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں میں تو نہیں ہوں، میں تو کسی نے کلیئر کرنا چاہتا ہوں دماغی تاکہ پتہ مریض چلے تو نہیں ہے. آج یہاں قادیانی بیٹھے ہیں یا کرسچن بیٹھے ہیں. دماغی مر پوچھ رہے ہیں دماغی وہ مریض تو ابھی نہیں آپ ہے سے کہیں پوچھیں ایک کہ ہی بات جماعت بار والے بار کہ پوچھ رہے بھائی ہیں. تمہیں سلیم میر کیا ہو گیا تھا، خیریت تھی، کیوں یا رسول سے پنگا لیا تھا، صحیح بن کے آ گئے ہو؟ کہہ رہے ہیں میں ہاں جی، حضرت ہاں عیسیٰ جی. علیہ السلام ہاں جی، پر نازل بالکل. ہونے والی ساری وحی پر ایمان لاتا ہوں. ساری وہی پر میں ایمان لاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ منکر ہیں حضرت عیسیٰ پر آنے والی وحی کے منکر ہیں آپ؟ ہم جھوٹا وحی سمجھتے کے ہیں؟ منکر نہیں ہے، ہم ایمان نہیں لاتے. عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئے گی اس پر ایمان نہیں لائیں گے نا؟ یہی تو سوال ہے نہیں کہ اس پر نبی ایمان کی لانے بعض کا وحی حکم ہی پر نہیں ہے، ایمان لانا ہمیں ضروری حکم ہے، ہی نہیں ہے بعض پر ایمان لانے لانا کا، ضروری نہیں حکم ہے. ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے. نبی کے میں بتاتا ہوں نا، نبی کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ پوچھ رہے ہیں مجھ سے یا بات کریں گے؟ میں تو بول رہا ہوں، آپ کے شاید کان خراب ہیں، بار بار آپ کو آواز کہتے ہیں نہیں آ رہی. نبی کی وحی پر ایمان لانا میری ضروری آواز ہے، آ رہی ہے لیکن آپ اس نبی کی وحی پر جس کے ضروری ہم ہے. امتی ہیں، حضرت تمام عیسیٰ نبیوں کی وحی پر نہیں. ہاں حضرت صحیح ہے، آپ امتی ہیں نا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، یہ دعویٰ ہے آپ کا؟ او بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نبی ہیں ان کی نبی پہ ایمان لانا، ان کی وحی پہ ایمان لانا ضروری ہے. اچھا حد ہو گئی ہے. ظاہر ہو گئے ہیں. کیا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو آپ نبی نہیں مانتے؟ اللہ جی او بھائی مانتے ہیں، کس نے کہا نہیں مانتے؟ ہاں ان کو ہاں ہن جواب نہیں کوئی آ رہا کہ اب ماننا ضروری. ہاں میں پوچھ تو رہا ہوں کہ نبی ماننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ او بھائی نبی ماننا حضرت عیسیٰ کو ضروری ہے، نبی وحی پر ماننا ایمان ضروری لانا ہے ضروری کہ نہیں ہے. نبی نبی ماننا ضروری ہے، اچھا وحی پر ایمان لانا نہیں. کیا آپ اس حضرت کا موسیٰ ثبوت دیں علیہ قرآن سے السلام پر کہ نازل نبی ہونے پر والی وحی وحی پر آئے تو ایمان اس رکھتے پر ہیں؟ ایمان لانا ضروری ہے. آپ اس بات کا قرآن سے ثبوت نہیں ہے، دیں ثبوت کیا قرآن کے نہیں آیت ہے؟ پڑھیں کیا نہیں ہے؟ کہ نبی پر وحی آئے تو اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. او بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی پر ایمان میں لانا آپ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ مانتے ہیں، وہ جب ہاں. آئیں گے ان پر جو وحی تو ہوگی میں اس نے پر آپ کو ایمان بتا لانا دیا ضروری کہ اللہ نہیں ہے. تعالیٰ نے قرآن قرآن کی آیت پاک پڑھیں. میں فرما دیا ہے کہ آپ نے جو نبی پاک پر نازل ہوا اور جو پہلے نازل ہوا بس اس پہ ایمان لانا ہے. کہاں لکھا ہے یہ؟ قرآن پاک میں. آپ ذرا آیت پڑھیں. ابھی پڑھ کے تو سنائیے. کہاں لکھا ہے بعد والی پر ایمان نہیں لانا؟ یار یہ آپ نے دکھانا ہے، میں نے تو نہیں دکھانا. آپ نے دکھایا، میرا تو دعویٰ نہیں. آپ کہتے ہیں بعد میں آنے والی وحی پر ایمان لانا ضروری. پڑھیں آیت. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے بھائی. حد بھائی ہو گئی میں نے ہے، تو نہیں کہا کہ حد ہو بعد گئی میں ہے، میرے اب کا بتا حد رہا ہے. ہو گئی ہے. وہ بھائی آپ نے کہتے ہیں میری طرف تھوپ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو دلیل دو. بھائی آپ نے دعویٰ بھی خود بنا رہے ہیں، دلیل بھی خود دیں. آنے والی وحی اچھا پر سلیم ایمان میر لانا صاحب مجھے ضروری بتا دیں، نہیں ہے. مجھے آپ پتا ہے کہہ رہے آپ نے ہیں یہ پانی میں مدانی ڈالنی ہے. مجھے 2 حرفی بتا دیں کہ مرزا صاحب پر یہ لگنے والا الزام کہیں رفع ہوا ہے یا نہیں رفع ہوا. یا کہتے ہیں ہاں یا نہ، بس بات ختم ہوگی. اتنا کیوں لمبا جوڑا کھینچ رہے ہیں؟ ہاں یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک گمنام بندے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ اور وہ کام کیا ہے. اگر آپ اس کو اس کا ہی رد کرنا ہوتا ہے نا، جو چیز ثابت ہی نہیں اس کا رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کو ثابت مانتے ہیں کہ میں نے گمنام رد بندہ تو صلی اللہ کروانے کے علیہ لیے وسلم کے کہا بارے نہیں میں آپ کو، بات میں لکھ نے دے. رد کروانے کے لیے تو کہا ہی نہیں ہے. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان باندھا ڈائریکٹ ہی جا کے بغیر سوچے سمجھے. تو اب آپ بھی مجھے جواب دیں گے نا، آپ بھی مجھے جواب دیں. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے الزام رفع کیا، تو اب آپ بھی مجھے جواب دیں گے یا تو کہہ دیں کہ بھائی نہیں کیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں نے بہتان باندھا ہے؟ میری بات سنیں سلیم میر صاحب، میری بات کیا سنیں. بہتان باندھا ہے؟ اس کا جواب تو دے. عائشہ پر بہتان باندھا ہے، کیا بہتان باندھا ہے بتائیں. اچھا یہ جو ہے لگتا ہے مجھے بھی آپ کو نا آپ کی تربیت کے مطابق ہی جواب دینا پڑے گا. چل پھر شروع ہو میرا پتر.
یہ جو مرزا غلام قادیانی پر الزام لگا ہے ہاں جی، یہ کہاں میں رفع کہہ کیا رہا ہے؟ ہوں کہ آپ آپ نے کی جو کوئی وحی میں کہا ہے یا کہ الہام میں یا آپ کے خلیفہ کہ میں نے الزام کہ خدا نے کہیں بتایا ہو کہ بھائی کہاں لکھا مرزا ہوا غلام ہے قادیانی یہ پر الزام؟ لگنے والا یہ آپ جو نے کہا الزام میں نے ہے بہتان یہ ہم نے رفع کیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی پر الزام لگا میں تھا نے کہ کہا وہ مسیح موعود زنا کیا کرتے تھے، تو وہ کہاں بہتان جو رفع ہے ہوا ہے؟ آپ کے کسی خلیفے کو الہام ہوا ہے یا آپ کے کسی خلیفے کے مرید کو یا کہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہے حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا ہے وہ ثابت کرو۔ نہیں، اس نے کہا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا ہے، یہ میں نے سوال کیا ہے۔ اب سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ اور میر بھائی حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ ایک لا یعنی سا اصول یہ کہاں سے لے کے آیا کہ بعد میں الہام اس کو کس لیے چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جو جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کا تو پتہ تھا، سامنے تھے، اور ان کو بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد سزا بھی مل گئی۔ حضرت مسیح السلام پہ لگنے والے یہ مسلموں پہ لگنے والے الزام کون ہے، کدھر ہے وہ؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کہاں سے اس کو الہام چاہیے؟ کہاں سے؟ حالانکہ قرآن مجید میں اصول تو لکھا ہوا ہے، گواہ لے کے آؤ ان اصولوں پہ، قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق تو رفع ہوگی۔ احمد بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 میں کی تو بات ہی نہیں نہ ہو رہی، جس کا ذکر ہو ہی نہیں رہا اس کا بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت۔ بات ہے اسلام پر ایک گمنام بندہ، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ اب ثابت کرو کہ یہ الزام غلط ہے۔ بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، خط ہو اس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہو تو اس رد تو اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کا ثبوت موجود ہو۔ جس کا ثبوت ہی موجود نہیں ہے اس کا رد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھائیں کہ وحی کے ذریعے بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی وحی تو تم بھی جاری مانتے ہو، کہتا ہے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا۔ تو میں نے کہا عدم ذکر سے عدم شیع ثابت، کہ اگر ذکر نہیں ہے قرآن میں تو اس کے والد صاحب کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کیا ثابت ہو گیا ہے بغیر والد کے ہے؟ عدم ذکر سے عدم شیع ثابت نہیں ہوتا۔ منطق کا قاعدہ اگر علم ہوگا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ بریلویوں کا سارا فرق جی یہ کل جو ہے صحابہ نے نہیں کی ہے، وہ کہتے ہیں بتاؤ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں کر سکتے۔ وہ ہے بعد والی وحی پر ایمان نہیں لانا، کہیں نہیں لکھا ہو، لکھا ایمان باندھ رہا ہے قرآن کریم کے اوپر کہ قرآن میں لکھا ہے جی بعد والی وحی پر ایمان نہیں لانا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بعد والی ایمان نہیں لانا۔ یعنی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو جتنی دیر وہ زندہ رہیں گے، جب ہم ان کو نبی کہیں گے وہ کہیں، میں کہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں جناب، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا بعد میں والی وحی پر ایمان لاؤ، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مطابق زندگی گزاریں گے، 40 سال ان پر وحی نازل ہوگی، تو آپ اس کا انکار کرتے رہیں گے، پھر بھی آپ مسلمان ہی رہیں گے؟ یہ ان کے عجیب و غریب عقیدے ہیں۔ عالمہ نے کیا اس کا ثبوت پیش کریں، ثبوت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب میں نے یہ بتایا اس کو، اس کا بھی کوئی جو ہے کہ ان کے بابوں کے پاس علم ما کان و ما یکون ہے، جتنی دنیا کے اندر چیزیں گزر چکی ہیں، جتنی دنیا کے اندر چیزیں آنے والی ہیں، ارے میں ان